पिछले मर्तबा आपके माबैन शरीक सआदत ना हुआ, इस मर्तबा आपके माबैन शरीक सआदत हुआ हूँ, आपके सामने हाजिर आया हूँ। तो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और इस नियत के साथ के आपको सुनाना मकसूद है और यहाँ सुनाकर पहले स्टेज से इस्लाह कराना मकसूद है। इसलिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ और आप लोग भी मेरे साथ दीजिए। तो मैं चाहता हूँ नात के हवाले से आला हजरत के शेर पर अमल करते हुए चल लिखा लाए सनाखानों में चेहरा तेरा, तो नात के हवाले से मैं अपनी निस्बत को यहाँ से लेकर के मुस्तफ़ा के दर अनवर तक जीना बा जीना, पहले सहाबा फिर ताबईन फिर तबे ताबईन फिर हिंदुस्तान की दहलीज पे कदम रखा हूँ। मैं अपनी निस्बत को मुस्तफ़ा के दर अनवर तक पेश कर देता हूँ। अब जरा सुने, सरकार के सहाबा सहाबिया रसूल ने प्यारा जुमला प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया। अरीज़ा पेश करते हैं सरकार के सहाबी हजरत काब बिन ज़ुहैर है, बाना स्वाद है। आप फरमाते हैं उम्मी जो अन्ना रसूलुल्लाह औ अदनी। देखिए अरबी तो समझना हर किसी की बात बस की बात नहीं, आपके अवहम व अफ्तार से बालातर होंगे, लेकिन ये अहले स्टेज है जो बाकायदा अरबी समझते हैं। अगर आप हजरात अगर अरबी ना समझे फिर भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। इसके फवाइद क्या है मैं आपको बताता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिनके हम कलमा पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहीबुल अरब ली तलातिन ली अन्य अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसान अहले जन्नत अरबी। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते अरब से 3 वजह से मोहब्बत करो। वो 3 वजह क्या है? प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते पहली वजह तो यह है कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिसके तुम उम्मती कहलाते हो, तुम्हारा नबी वो अरबी है, वो मक्के में पैदा हुआ है। और आगे प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं दूसरी वजह क्या है? वो लिसान अहले जन्नत अरबी, और जन्नत में जो जन्नतियों की जबान होगी वो हिंदी नहीं चलेगी, बंगाली नहीं होगी, उर्दू नहीं होगी। अगर जन्नत में कोई जबान चलने वाली है वो भी अरबी जबान होगी। और तीसरी वजह क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो कलामुल्लाहि अरबी। मैं हम और आप जिस कुरान पाक की तिलावत करते हो वो किसी बंगाली जबान में नहीं। अगर वो कुरान मजीद नाजिल किया है रब्बे कदीर ने तो वो भी अरबी जबान में नाजिल किया है। इसीलिए अरब से 3 वजह से मोहब्बत करो। और इसलिए अब सुभान अल्लाह कहने की आप फायदा में बता देता हूँ। सुने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मिअत मर्रतिन हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक, मेरा दीवाना, मेरा उम्मती, मेरा चाहने वाला दिन और रात यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर 100 मरतबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब अगर कोई इस मजमे से खड़े हो करके कोई बंदा उठ करके कहे मियाँ जरा ये भी बता दीजिए अल्लाह कितने गुनाहों को माफ फरमा देगा, तो मैं कहूँगा प्यारे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हदीस पाक का पहला टुकड़ा है, अगला वाला जुमला है वह इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरी। अगरचे गुनाह करने वाले के गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, इसलिए कि गुनाहों की हैसियत नहीं देखी जाती है बल्कि रब की रहमतें देखी जाती है। ये रब की रहमतें देखी जाती है। इसलिए तो इमाम अबू सीरी कसीदा बुदा शरीफ में फरमाते हैं मिस्र शरीफ के सरजमी से तड़प कर या नफ्सी, कुरान पाक की भी आयत है या नफ्सी, या उसके बाद इमाम अबू सीरी फरमाते या नफ्सी ला तक़नती मिन ज़ल्लतिल अज़ुमत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रान कल्लममी। इसका तर्जुमा ये है ऐ मेरे नफ्स अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा मत हो, मायूस मत हो। अगर रब कदीर गुनाहों को माफ करने पर आए तो गुनाह कबीरा भी उसके बारगाह में गुनाह सगीरा होने लगती है। दो हदीसों फायदा बता दिया। और तीसरी हदीस पाक सुने सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही गुरिसत लहु नखलतुन फिल जन्नह। जो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करता है अल्लाह उसके नाम का एक हुजूर का जन्नत में दरख्त लगा दिया करता है। ये मैं कई फायदा मैंने गिना दिया। और अगर और सुनना चाहते हैं सुने सुभान अल्लाह कहने की क्या फायदे यार, जब कुछ सब कुछ तो हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने पैदा किया है। फिर जब हुजूर का तज़किरा हो अपनी ज़बान को कैसे खामोश कर रखे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान में एक नूर देखा अर्श आज़म पर। रब की बारगाह में सवाल किया मा हाज़ा नूर,
یہ پروردگار عالم یہ نور کس کا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا خلقت ارضا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرش اعظم میں ایک نور دیکھا۔ نور دیکھنے کے بعد رب قدیر سے عرض کرتے ہیں مولا یہ نور کیسا ہے؟ یہ بڑا نور چمک رہا ہے، بتا دے یہ نور کس کا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ھذا نور نبی من ذریتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور اے آدم، یہ نور جو ہے تیری اولاد میں سے ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، آسمان میں احمد ہوگا۔ سن آدم، اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا۔ بریلی سے اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ خاموش رکھ کر کے کیا کرنا ہے؟ آج کی رات اسے قربان کرو، رب کی بارگاہ میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیا کرو، کیونکہ اگر یہی نیکی بھی رب قدیر کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہ اس نیکی کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ دیکھیے عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو چھوٹی نیکی کو بھی کرتا ہے، بڑی نیکی کو بھی کرتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہماری زندگی کی کون سی عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہ اسی کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے۔ اب ذرا حدیث پاک سنیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں میاں حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت، ایک فاحشہ عورت، ایک زناکر عورت، ایک نچنی عورت جو ہے ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی، راستے کے قریب کنواں پڑا ہے، کنویں میں کیا دیکھتی ہے ایک کتا آ کر کے کنویں کے پاس کھڑا ہو کر کے پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور کنویں کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن پانی ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نچنی عورت کے دل میں خیال آیا شاید اس کتے کو پیاس لگی ہے اور اس کو پانی ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ جو کتا ہے یہ کنویں کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے اور بوتل پڑا ہوا تھا اسے اٹھاتی ہے، اس دوپٹے سے باندھتی ہے، پانی پانی اس بوتل سے اس بوتل میں جو ہے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ یہی عمل رب کی بارگاہ میں اتنا پسند ہوتا ہے اللہ اس نیکی کے ذریعے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لاجواب لاجواب۔ تو پتہ کیا چلا اگر رب کی بارگاہ میں چھوٹی نیکی بھی قبول ہو جائے اللہ اسی کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھے ہوں گے ایک اگر چھوٹی سی چنگاری بھی بستی میں لگ جائے تو پوری بستی کو جلا دے گی، پورے جنگل کو بھی جلا دے گی۔ دیکھیں اگر رب کی بارگاہ میں میاں جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں گے اگر ایک بھی گناہ رب کو ناپسند گزر جائے اللہ اس گناہ کے ذریعے ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میاں ایک عورت تھی، بڑی متقی عورت تھی، بڑی نیک و صالح عورت تھی، کیا کرتی تھی اس کے گھر میں ایک بلی تھی، وہ بلی کو پال کر کے رکھی تھی لیکن اسے نہ چھوڑتی کہ کھا پی کر کے آ جائے، ہمیشہ باندھ کر کے رکھتی، نہ اسے کھانا پینا دیتی، یہاں تک کہ وہ بلی جو ہے تڑپ تڑپ کر کے بھوک کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اسی مرنے کی وجہ سے اللہ کو یہ عمل اتنا ناگوار گزرتا ہے اللہ اسی عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو چھوٹی نیکی کو بھی کرتا ہے بڑی نیکی کو بھی کرتا ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں ہماری زندگی کے کون سے عمل رب کی بارگاہ میں قبول آ جائے اور اللہ اسی نیکی کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ بے شمار فوائد میں نے گنا دیے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ زبان جو ہے نا جس کو بولنے کی تم استعمال کرتے بول کر کے سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب سب کچھ سرکار کے لیے ہے، سرکار زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے پیدا کی ہے، اے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی ہے۔ جب حضور کے صدقے میں سب کچھ ہے تو آج حضور کے بیٹے حضور غوث اعظم کے نام سے محفل سجائی گئی ہے، پھر آپ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور ہم جس اعلیٰ حضرت جس امام و محبت جس عشق و محبت سے ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے تو ہمیں جینے کا اس طرح مزاج دیا ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ بے شمار فوائد میں نے بنا دیے اور میاں ہم لوگ فرض نہیں پڑھتے ہیں، عقل مند را اشارہ کافی ہے،
عقل مند کو تو اشارہ کافی ہے، میں نے اشارہ نہیں کیا بلکہ میں نے بے شمار فوائد آپ کو بتا دیے۔ اب کون دیکھتا ہوں کہ کون عقل مند ہے جو خاموش ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اب ذرا سنیں، میں نے کہا پر نعت کے حوالے سے اپنی نسبت کو جو ہے مصطفیٰ کے در انور تک پیش کر دوں۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، سرکار کے صحابی حضرت کعب بن زہیر ہے، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، انبت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول۔ اس کے بعد ہمارے امام، آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ سراج الائمہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور کی بارگاہ میں رقم تراز ہے، آپ قصیدہ نعمانیہ ہے، آپ پیش کرتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتم بحماک واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوکا لا یروم سواک۔ اور آگے فرماتے ہیں، یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت امام بوصیری مصر شریف کے سرزمین سے تڑپ کر کے عالم قرب میں پکار اٹھے۔ کون امام بوصیری ہے؟ جب آپ کو فالج کی بیماری لاحق ہوئی، آپ بہت بڑے شاعر تھے، آپ بادشاہ کی بارگاہ میں شعر اور شاعری کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو فالج کی بیماری لاحق ہوتی ہے، میاں آپ کی جو ہے آپ فالج کی بیماری وہ ہے جس میں انسان کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، شاعر تھے، قلم کو اٹھاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں اس ارادے کے ساتھ، اس تمنے کے ساتھ یہ منقبت لکھتے ہیں، یہ قصیدہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے اس قصیدے کے صدقے ہماری بیماری کو شفا فرما دے۔ تو حضرت امام بوصیری قلم کو اٹھاتے، واقعہ ایسا ہوا جب آپ قصیدہ لکھ کر کے فارغ ہوئے، رات میں میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک امام بوصیری کے بدن اقدس پر پھیرا، بدن پر پھیرا تو تمام جو فالج کی بیماری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پیارے مصطفیٰ انہیں چادر عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، محمد سید القونین والثقلین فارقین من عرب ومن عجم۔ اور آگے ایک دعا یہ شعر ہے، اگر آپ حضرات نہ سمجھے پھر بھی ہاتھوں کو اٹھا لیجئے گا، آمین کہہ دیجئے گا، اس لیے کہ امام بوصیری فرماتے ہیں، یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمجتبی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اس کے بعد ہمارے سید الشیوخ شیخ العالم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور کی بارگاہ میں رقم تراز ہے، میاں حضور کی بارگاہ میں رقم تراز ہے، عریضہ پیش کرتے ہیں، سقانی الحب کا ساتھ الوصالی فقلت لخمرت نحبی تعالی ساعت ومشت لنحبی فی قعوس فقلت لخمرت نحبی تعالی۔ اور آگے امام اور آگے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، ایک امل پور کے سنی صحیح وقت مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زندہ دن مسلمانوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا غوث اعظم ہے، جب اپنے مریدوں پر طائرانہ نگاہ دوڑاتے ہیں، دوڑانے کے بعد آقا غوث اعظم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جملہ دیتے ہیں، قادریوں کے لیے جملہ دیتے ہیں، مرید لا تخف اللہ ربی، مرید لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نیت المنالی۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آقا غوث پاک فرماتے اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میاں بڑا گاؤں ہے، بڑا گاؤں جہاں پردھان جی ہوتے ہوں گے، جہاں مکھیا جی ہوتے ہوں گے، اگر پردھان جی کہے میاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کیا سمجھے گا؟ بستی کے اندر کوئی بھی میٹر ہو، پردھان جی ہے میرے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی بھی میٹر ہوں گے پردھان جی سنبھال لیں گے، لیکن بستی کے باہر ڈرنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کی چلتی نہیں ہے، وہاں ان کی طاقت و قوت و پاور نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، آپ جب شہر میں پہنچیں گے، وہاں اگر ایم ایل اے ہے یا ایم پی ہے، اگر کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے یہ معاملہ جو ہے ذیل تک ہے۔ اگر مکھی منتری کہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھ جائے گا یہ معاملہ صبح تک ہے۔ پھر اگر پردھان جی کہے، ایم پی اگر پردھان جی کہے، اگر وزیر اعظم کہے، صدر جمہوریہ کہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی یہی سمجھ جائے گا کیا کنٹری کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب دوسری کنٹری میں جائیں گے، دوسرے ملک میں جائیں گے، وہاں ڈرنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وہاں طاقت و قوت نہیں ہے، ہماری پاور نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ
سمجھ اور بوجھ کے ساتھ کریں گے، ساودھانی کے ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں ہماری طاقت نہیں۔ آقا غوث اعظم نے ہم نے کہا اس سے پتہ کیا چلا، دنیا والوں کو جو ہے دائرہ اختیار محدود ہے۔ ہم نے کہا آقا غوث اعظم آپ اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اے آقا غوث اعظم ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا دائرہ اختیار کہاں کہاں تک ہے؟ جہاں جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے مرید ڈرے گا نہیں۔ تو آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ابے تیرا غوث تو وہ ہے جس کا ڈنکا زمین میں بھی بجتا ہے تو آسمان میں بھی بجتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ مریدی لا تخاف اللہ ربی اتانی رفعتا نیت المنالی۔ یہ علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو یہ علماء دین 10 سال سے لے کر کے 20 سال تک کے اپنی مقدس زندگی کو دارالعلوم میں جا کر کے گزارتے ہیں، تب جا کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے، تب جا کر کے کوئی مفتی بنتا ہے، تب جا کر کے کوئی فاضل بنتا ہے، تب جا کر کے کوئی علامہ بنتا ہے، تب جا کر کے محدث بنتا ہے، تب جا کر کے کوئی حافظ بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کچھ ناداروں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں انگلی اٹھائی اور کہا آقا غوث اعظم تو صرف غوث ہے، کوئی کہتا آقا غوث اعظم تو صرف غوث ہے۔ ہم نے کہا غوث اعظم کو سمجھنے والوں جب تم علم حاصل کرنے کے بعد ایک ایک منزل پر قدم رکھتے ہو تب جا کر کے عالم بنتے ہو، تب جا کر کے مولوی بنتے ہو۔ لیکن غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے خود ہی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے میں نے اتنا علم دین حاصل کیا اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ تم علم حاصل کرنے کے بعد بہت خوب ہے، بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، مولانا ریاض صاحب قبلہ۔